कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। वो कामयार ही कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ, इस कामयार का आयरा से कोई मैच ही नहीं है। जो उसने ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सही है, अब मैं अपनी ज़मीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। खुद को कामयार के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। तुम्हें पता है जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मोहब्बत हुई, शादी हुई, इल्जाम लगे। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। खुदा के पेपर्स हैं। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। शादी टूटी, सब छूट गया। जा रही हो बेटा? जी पापा। चलो ठीक है, तो फिर शाम को जब लौटोगी मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। जी ठीक। आज से आप भी क्लिनिक जाना शुरू हो जाएंगे। आपको नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए? शादीशुदा बच्ची अपने माँ बाप के घर में कब तक रहेगी इरफान? जी अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है, तो फिर अगर आप आना चाहते हैं आ जाएं 7 बजे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आज शाम को आना चाहते हैं, तो मैंने तो कह दिया कि आयरा ने इनकार कर दिया, लेकिन बस जिद थे। आप भी थोड़ी नरमी दिखाइएगा, हमारी बच्ची का घर बन जाएगा ना। शायद वो लोग खुद आना चाह रहे हो आयरा को लेने के लिए। आज मेरी एक बात ना अच्छी तरह समझ लो, मेरी बेटी का मुस्तकबिल मेरे लिए जान से भी ज्यादा अजीज है। वही कामयार नजर आएगा जो मुझे पूरा यकीन है कि नजर आएगा, तो मैं दोबारा अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं डालूंगा और वो खुद इनकार कर देगी। अगर उसका घर बनने जैसा होगा ना, तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि कामयार ने अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया है कि अब वो आयरा को वापस घर लेकर नहीं आएगा, क्योंकि आयरा उसके साथ खुश नहीं रह सकती। जिसके बाद कामयार की दादी और कामयार के माँ बाप आयरा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आयरा कामयार के घर वालों के साथ भी वापस आने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद आप देखेंगे कि आयरा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी दोस्त आयरा से पूछती है, आयरा तुम घर वापस क्यों आ गई? मैंने सुना है कि तुमने और कामयार ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थीं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दोनों साथ रह रहे थे। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों एक दूसरे से अलग ही हो गए? ये सुनकर आयरा कहती है, मेरी बस हो चुकी है। कामयार ने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद अब मैं उसके साथ मज़ीद नहीं रह सकती थी। मुझे लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी इज़्ज़त करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, थोड़ा सा दुखी और परेशान है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ तरस खा कर रह रहा था, क्योंकि मेरे पास कहीं जाने की जगह जो नहीं थी, वरना कामयार मुझे कब का छोड़ चुका होता। बस फिर जैसे ही ये बात मुझे समझ आई, तो मैंने भी कामयार को अलविदा कह दिया। ये सुनकर आयरा की दोस्त आयरा से कहती है, लेकिन आयरा कामयार ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे, और अब जब कि तुम उसे मिल चुकी हो तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस पर आयरा कहती है, बस जो ज़मीन और आसमान उसने इकट्ठे किए थे ना, अब मैंने उनको अलग कर दिया है। अब वो अपने आसमान पर खुश रहे और मैं अपनी ज़मीन पर खुश हूँ। मैं अब तक इस रिश्ते को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बचा कर रख रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि किसी न किसी दिन कामयार पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन अब वो मुझसे कह चुका है कि वो कभी भी दोबारा से वैसा कामयार नहीं बनेगा जैसा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। और अब मुझे भी इस बात का यकीन हो चुका है कि अब वो कभी भी नहीं बदल सकता। अभी आयरा अपनी दोस्त से बात ही कर रही होती है कि इतने में आयरा के पापा की कॉल आ जाती है। ये देखकर जब आयरा कॉल रिसीव करती है तो आयरा के पापा उससे कहते हैं, आयरा बेटा जल्द से जल्द घर पहुंचो, कामयार की फैमिली यहाँ तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर आयरा फ़ौरन घर रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ इरफान साहब कामयार की दादी से कहते हैं, कामयार तो आप लोगों के साथ आया नहीं है, तो फिर आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं
کہ میں عائرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں عائرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی عائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی عائرہ سے کہتی ہیں، عائرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر عائرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ عائرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ عائرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ عائرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن عائرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عائرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست عائرہ سے پوچھتی ہے، عائرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر عائرہ کہتی ہے، میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر عائرہ کی دوست عائرہ سے کہتی ہے، لیکن عائرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر عائرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی عائرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں عائرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب عائرہ کال ریسیو کرتی ہے تو عائرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں، عائرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عائرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں، کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں عائرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں عائرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی عائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی عائرہ سے کہتی ہیں، عائرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر عائرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے،
لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ عائرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ عائرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ عائرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن عائرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عائرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست عائرہ سے پوچھتی ہے، عائرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر عائرہ کہتی ہے، میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر عائرہ کی دوست عائرہ سے کہتی ہے، لیکن عائرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر عائرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی عائرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں عائرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب عائرہ کال ریسیو کرتی ہے تو عائرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں، عائرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عائرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں، کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں عائرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں عائرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی عائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی عائرہ سے کہتی ہیں، عائرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر عائرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ عائرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا،
کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے، آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے، لیکن آئرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں، آئرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں، کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی آئرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی آئرہ سے کہتی ہیں، آئرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر آئرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی، کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ آئرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے، آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے،
تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے لیکن آئرہ، کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں آئرہ بیٹا، جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی آئرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی آئرہ سے کہتی ہیں آئرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر آئرہ کہتی ہے دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی، کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ آئرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے، میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی
تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے، لیکن آئرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں، آئرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں، کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی آئرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی آئرہ سے کہتی ہیں، آئرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر آئرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ آئرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے، آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے، لیکن آئرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔
میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں، آئرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں، کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی آئرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی آئرہ سے کہتی ہیں، آئرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر آئرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ آئرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے، آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے، میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے، لیکن آئرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے، بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں،
آئرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی آئرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی آئرہ سے کہتی ہیں آئرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر آئرہ کہتی ہے دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار نے اپنے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ آئرہ کو واپس گھر لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ آئرہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد کامیار کی دادی اور کامیار کے ماں باپ آئرہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آئرہ کامیار کے گھر والوں کے ساتھ بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کی دوست آئرہ سے پوچھتی ہے آئرہ تم گھر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور کامیار نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں ساتھ رہ رہے تھے، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو تم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہو گئے؟ یہ سن کر آئرہ کہتی ہے میری بس ہو چکی ہے، کامیار نے مجھ سے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس کے بعد اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تھوڑا سا دکھی اور پریشان ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ صرف اور صرف ترس کھا کر رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کہیں جانے کی جگہ جو نہیں تھی، ورنہ کامیار مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ بس پھر جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی تو میں نے بھی کامیار کو الوداع کہہ دیا۔ یہ سن کر آئرہ کی دوست آئرہ سے کہتی ہے لیکن آئرہ کامیار ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اور اب جب کہ تم اسے مل چکی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر آئرہ کہتی ہے بس جو زمین اور آسمان اس نے اکٹھے کیے تھے نا، اب میں نے ان کو الگ کر دیا ہے، اب وہ اپنے آسمان پر خوش رہے اور میں اپنی زمین پر خوش ہوں۔ میں اب تک اس رشتے کو صرف اور صرف اس لیے بچا کر رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن کامیار پہلے جیسا بن جائے گا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ سے ویسا کامیار نہیں بنے گا جیسا کہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ابھی آئرہ اپنی دوست سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں آئرہ کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جب آئرہ کال ریسیو کرتی ہے تو آئرہ کے پاپا اس سے کہتے ہیں آئرہ بیٹا جلد سے جلد گھر پہنچو، کامیار کی فیملی یہاں تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر آئرہ فوراً گھر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف عرفان صاحب کامیار کی دادی سے کہتے ہیں کامیار تو آپ لوگوں کے ساتھ آیا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آئرہ کو آپ لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ کامیار کبھی نہیں سدھر سکتا، اور یقیناً آپ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتنے میں آئرہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔
اس کے بعد وہ سب کو سلام کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کی دادی بھی عائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے روم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کامیار کی دادی عائرہ سے کہتی ہیں، عائرہ بیٹا چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر عائرہ کہتی ہے، دادی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن کامیار اب میرے ساتھ مزید خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں دادی، میں نے اپنے باپ کو ناراض کر کے کامیار سے شادی کی تھی، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں کامیار کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ کامیار نے میری ایک غلطی میرے لیے گناہ بنا دی ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ یہ سن کر کامیار کی دادی اداس ہو کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو تم دونوں کا فیصلہ ہے ہمیں وہ منظور ہے۔